9 मई से लेकर इलेक्शन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनकी पार्टी ने पार्टी लीडरान ने एक कठिन वक्त देखा। इनके चेयरमैन को जेल जाना पड़ गया। कई ऐसे सीनियर रहनुमा हैं जिनको जेल भिजवा दिया गया या फिर वो अंडरग्राउंड हो गए या पार्टी छुड़वा दी गई। लेकिन एक इस मुश्किल हालात में भी एक शख्स ऐसे हैं जो कि जलसे करते रहे, वर्कर्स कन्वेंशन करते रहे, जेल से अपने लीडर का पैगाम जो है वो आवाम तक पहुंचाते रहे और बग़ैर किसी डर और खौफ के पार्टी का नैरेटिव उन्होंने आगे बढ़ाया। और वो हैं शेर अफजल मरवत साहब, और वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले हम आपकी पर्सनालिटी पे, आप पे बात करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सियासत पे और जो आपकी पार्टी के हालात हैं उस पर भी बात करेंगे। कभी सोचा था कि इतने पॉपुलर हो जाएंगे, एक सेलिब्रिटी बन जाएंगे? मैंने नहीं सोचा था, ना मुझे ये ज़रूरत थी, ना मेरा ये टारगेट था। और आज भी शायद मैं अपने तहीं तो अपने आप को ना कोई सेलिब्रिटी समझता हूँ, ना पॉपुलर समझता हूँ। असल चीज़ ये है कि इन चीज़ों का मुझे इदराक नहीं था कि एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ें मिलेंगी। जिस वक्त में हम निकले पार्टी के लिए, वो वक्त ऐसा था कि जहाँ पे आपको याद होगा कि 9 मई के बाद जिस तरह चीर फाड़ पीटीआई की गई और जो खौफ और दहशत के साए जो हैं हर तरफ छा गए थे, तो ऐसे वक्त में हिम्मत की, क्योंकि मुझे पता था कि ये हम निकाल सकते हैं लोगों को, सिर्फ जो इनकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट थी वो दरकार थी। तो इसी वजह से मैं गया पहले केपी में, और वहाँ पे लोगों को मैंने उनके असलाफ के हवाले दिए। उनको बताया कि पश्तूनों के असलाफ जो थे, जो बुज़ुर्ग थे, वो किन की औलाद हैं, उन्होंने क्या तीर मारे थे, कितने जुर्रतमंद लोग थे। उनको मोटिवेट करने के लिए हर अच्छा। ज़िले में गया, अच्छा। और हर ज़िले की तारीख बढ़ के जाता था। उनके ज़िले की किसी बहादुर शख्सियत की हवाले निकाल के उनको मैं बताया करता था, और लोग मोटिवेट होते गए, वर्कर्स निकलते गए। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि केपी में सड़कें कूदी जाती थी, पुल गिराए जाते थे, हर रास्ते पे नाके होते थे ताकि मैं न पहुंच सकूं। लेकिन मैंने ये एक टारगेट बनाया होता था कि जहाँ पे कन्वेंशन रख लूं, चाहे कुछ भी हो, मैंने पहुंचना ज़रूरी होता था। अच्छा, ये तो चले, ये बात की बात है, ये 9 मई की बात की आप जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी एक शेर अफजल मरवत साहब थे जिसको कोई नहीं जानता। इस एक साल की अगर हम आपकी जर्नी से पहले चले जाएं, ये तो सब जानते हैं, आप जज भी रह चुके हैं, लेकिन आपकी तालिबान से भी लड़ाई रह चुकी है। वो ज़्यादा लोग नहीं जानते, मैं चाहती हूँ आप उसके बारे में बताएं। नहीं, तालिबान से हमारी लड़ाई तो इस सेंस में नहीं थी। 2009 में 8-9 में हमारे इलाके के हालात बड़े ख़राब हुए, मिलिटेंट्स आ गए थे, और फिर मेरे वालिद साहब जो थे वो अपने कबीले के सरबराह थे। अच्छा। हमारे इलाके से कुछ लोग अगवा हुए, मिलिटेंट्स ने अगवा किए, टेलीनार के लोग थे। वो मसला बन गया, बनते बनते जो हैं हमें टारगेट करना शुरू किया। कम व बेश 142 लोग, जिसमें मेरे वालिद साहब भी शामिल हैं, उन सब को टारगेट किया गया, शहीद किया गया। और ये जंग थी, और उस जंग ने बिल्कुल हमें प्रैक्टिकली तबाह बर्बाद कर दिया था, क्योंकि आए रोज़ जो हैं हम जनाजे उठाते थे। और फिर अल्लाह का फजल हुआ, 2012 के एंड में, बल्कि 2013 में हमारे इलाके में फिर मुकम्मल अमन आया। और उस वक़्त तक अमन था जब तक दोबारा जो है इनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हुई। आजकल फिर मेरा इलाका बदअमनी का शिकार है। एक पहाड़ पे फ़ौज बैठी है, दूसरे पे तालिबान बैठे हैं, कत्ल खारत है, दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये खतरा रहता है। ख़तरा तो हमारे यहाँ तो पैदा हो कि फिर हमारी सरज़मीन पे रहना ही ख़तरे के अलावा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के साथ रहने के लिए पश्तूनों ने बड़ी कीमतें चुकाई है, मैंने भी चुकाई है। लेकिन ये हैं कि हुब्बुल वतनी के लिए, पाकिस्तान के लिए ये कीमत थी। कोई इसमें हमारी लड़ाई किसी और चीज़ की हो ही नहीं सकती है। अच्छा, ये तो सिर्फ अभी मैं आपकी पॉपुलैरिटी की बात कर रही थी, ये तो अवाम में सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी है। आप जहाँ जाते हैं हज़ारों लोग आपके साथ
جڑ جاتے ہیں. آپ کی میں نے کہا کہ ٹک ٹاک پہ 200 سے زائد آپ کے فین پیجز ہیں جو آپ کے چلنے کی, بیٹھنے کی, اٹھنے کی تصویریں جو ہیں وہ لگا رہے ہوتے ہیں, اور ایک زبردست فین فالوئنگ ہے. لیکن ایک اور بھی چیز ہے, وہ یہ کہ آپ خان صاحب کے بھی آنکھوں کا تارا بن گئے ہیں. یہ کیسے ہو گیا ہے؟ خان صاحب میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہیں کہ خان صاحب خود ایگریسو آدمی ہیں. جب ان کے ساتھ کوئی یا ان کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ خود بھی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا ہے, اور خود ہماری بھی ساخت ہی ایسی ہے, زیادتی کرتے نہیں ہیں اور زیادتی سہتے نہیں ہیں. خان صاحب نے جب یہ 9 مئی کے فوراً بعد جو ان کا نیریٹو ہوا کرتا تھا یا جو وہ بتانا چاہتے تھے اس کو بیان کرنے کے لیے انہیں میں نظر آ گیا, اور وہ مجھے اپنے پیغام دیتے تھے. اور کوئی لوگ نہیں تھے آس پاس جو اس نیریٹو کو بیان کر سکیں؟ نہ کوئی پارٹی نہیں تھی, کوئی بندے نہیں تھے. مجھے یاد ہے میں نے خان صاحب کو کہا کے پی میں اور سندھ میں ہمیں ترجمان درکار تھے. کوئی ترجمانی کے لیے آگے ہی نہیں. یہ 9 مئی کے بعد کی بات ہے. صحیح. ابھی آج کل تو لسٹیں بنتی ہے, اس زمانے میں کوئی بولنے کی ضرورت ہی نہیں کرتا تھا. کیونکہ دیکھیں پارٹی میں اور بھی لوگ ہیں آپ کے ساتھ, آپ کے جو بھی ساتھی ہیں کسی بھی پارٹی میں ہم بات کریں تو دوسرے رہنما جو ہوتے ہیں ان کو سالوں لگ جاتے ہیں پارٹی میں. ایک جد و جہد ہوتی ہے ان کی, اندر چلے جاتے ہیں وہ, ایک مشکل کٹھن وقت گزار کے بھی اس مقام پہ نہیں پہنچتے جس مقام پہ آپ پہنچ گئے, اور 1 سال کے اندر. ایسی کوئی خوبی خان صاحب کو جو آپ کی پسند آئی ہو؟ خان صاحب کو یہ پسند آیا نا کہ خان صاحب نے مجھے لگا دیا کنونشنوں پہ. اچھا. اور اب یا تو میں پکڑا جاتا, ورکر کو مار پڑتی اور بات ختم. تو میں نے فرق یہ دیا کہ میں نہ کہ صرف کنونشن کیے بلکہ کامیاب کنونشن کیے, اور کنونشن اگر کامیاب نہ ہوتے, ایک بھی کنونشن میرا ناکام ہو جاتا تو آگے والا کنونشن نہیں ہو سکتا تھا. کنونشن کیے اور پکڑے بھی نہیں گئے. کنونشن بھی کیے اور کنونشن عوام کے زور پہ کیا. کیونکہ میں نے کے پی کی جو ہماری تنظیم تھی, علی امین خان صدر تھے, تو میں نے کہا تھا یہ 500,000 لوگ جمع کر کے مار کھا کے بہتر ہیں کہ ہم پوری ہمت سے نکلیں. سب سے پہلے کنونشن کا آغاز ہم نے چرسدہ سے کیا, اور میں نے کہا تھا کہ کم از کم 5,000 لوگ ہونے چاہیے. تو جب میں وہاں جا رہا تھا تو, اور یہ کب کی بات ہے, کس مہینے؟ یہ 9 مئی کے بعد, جون کی بات. تو جب میں وہاں پہ روانہ ہوا, اسلام آباد سے نکلا ہی تھا کہ پتہ چلا کہ جس شادی حال میں کنونشن تھا وہاں پہ پولیس نے تالے لگا دیے. اچھا. تو میں نے ان کو کہا کہ کسی پرائیویٹ جگہ پہ اس کو شفٹ کرو. تو کرسیاں لے کے ایک ڈیرا تھا, خان کا ایک ڈیرا تھا, ادھر ہم نے مختص کیا. آگے میں حسن عبدال کے پاس پہنچا یا تھوڑا آگے تھا, تو انہوں نے کہا جی کہ ادھر بھی پولیس پہنچ گئی, کرسیاں اٹھا لی. اور یہ ثوابی کے پاس تھا, تو میں نے کہا کہ اب سارے لوگ بکھر چکے تھے اور ورکر جو ہیں ان کے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی. تو میں نے پھر سوشل میڈیا جو واٹس ایپ گروپ تھا اس میں نے سب کو کہا کہ یہ پیغام پھیلا دیں. فضل شکور خان ابھی ہمارے منسٹر ہیں, اس کا اجرا جو ہے وہ موٹر وے کے نزدیک تھا. میں نے کہا ادھر پہنچے. تو وہ واٹس ایپ کے تھرو یہ ساری باتیں پہنچی, اور ورکر جو ہیں وہ فضل شکور خان کے گھر پہ جب پہنچے تو میں بھی پہنچ گیا, اور پھر میرے پہنچنے کی خبر سن کے پورے چرسادہ نکل آیا. تو پھر تو ہوا یہ کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے, پولیس بھی آ گئی, منہ دیکھتی رہی. پھر ہم نے دوسرا کنونشن بھی چرسادہ میں رکھا, اور یوں پھر مردان اور پھر ثوابی اور باجوڑ اور دیر اور ملک, ہر جگہ پہ ہم گئے. لیکن طریقہ کار ہمارا یہی تھا کہ لوگ زیادہ ہو تو پولیس نہیں آ سکتی ہے. اچھا. اور دوسرا جو تھا جو انتہائی اہم نوعیت کا تھا وہ یہ تھا کہ کسی کنونشن کی جگہ پہ میرا پہنچنا, اور پہنچنے کے لیے میں نے ہر قیمت ادا کی. یعنی راستے میں انہوں نے پلٹنیں کھڑی کر دی ہوتی تھی کہ مجھے اٹھا لے, راستے میں ناکے بندیاں ہوتی تھی, کہیں شکل چھپائی, کہیں پہاڑوں پہ نکلے, کہیں ایمبولینس کا استعمال کیا. ایک بھی ایسا کنونشن نہیں ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جو ہم نے مقرر کیا اور جہاں پہ میں نہ پہنچا ہوں. کیونکہ اور یوں جو ہے ہمارے کنونشن پھر چل نکلے, پھر لوگوں کو حوصلہ مل گیا. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کے پی میں لوگ خود کنونشن کرنے لگے, میری ضرورت ہی ان کو نہیں تھی. پھر میں سندھ نکل گیا, تو سندھ میں بھی اس طرح کراچی, پھر حیدرآباد, کہیں بھی پکڑے نہیں گئے؟ نہیں پکڑا گیا, 2-3 جگہوں پہ لوگوں نے چھڑایا. اچھا.
چھڑا دیتے تھے آپ کو. یہ آپ تو اپنی اسٹرگل بتاتے رہتے ہیں اور میں دیکھتی رہتی ہوں آپ کے انٹرویوز جس میں آپ بتاتے ہیں کہ کس قسم کی آپ کی اسٹرگل ہے, لیکن آپ کا یہ جو سڈن رائز ہے اس سے ضرور آپ کو پاپولیرٹی ملی ہے, لیکن اس پاپولیرٹی سے ایسا لگتا ہے آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ خوش نظر نہیں آتے, سڈن رائز سے زیادہ خوش نظر نہیں آتے. اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو جو لاجک دی جاتی ہے وہ یہ کہ سال ہی تو ہوا ہے, سال پہلے شیر افضل مروت صاحب کہاں تھے, ہم تو کب سے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم نے کیا کیا جدوجہد کی ہے پارٹی کے لیے, یہ سڈن رائز کیوں؟ نہیں, تو یہ اس سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. اس سے پہلے پارٹی پہ ایسا وقت آیا ہی نہیں تھا, وزارتوں میں کھڑے تھے, سینیٹر تھے, وزیر تھے, مشیر تھے, مزے لیے ہیں. تکلیف کا وقت تو یہی تھا 9 مئی کے بعد. جو 9 مئی کے بعد کھڑا رہ گیا وہ اس کو پذیرائی بھی ملی, قبولیت بھی ملی. جس نے 9 مئی کے بعد خان کا ساتھ چھوڑا, آپ کے سامنے ان کی مثالیں ہیں, نشان عبرت بن گئے ہیں. سیاست سے بھی ملیہ میٹ ہو گئے, اسکرین سے بھی ختم ہو گئے, عزت و وقار بھی گئی. لہٰذا اس چیز کو سمجھنا چاہیے. ورکر جو تھے خان صاحب اندر تھے, ورکر ایکشن چاہتے تھے, ورکر عملی مظاہرہ چاہتے تھے, ورکر چاہتے تھے کہ روڈوں پہ خان زندہ باد کے نعرے لگے اور پی ٹی آئی کا جھنڈا جو ہے وہ لے رہے. لیکن حالات ہی ایسے نہیں تھے, کون پی ٹی آئی کے نعرے اور جھنڈے لے کے جائے گا؟ اس کے بعد آپ نے دیکھا اگر کوئی میرے ساتھ اور بھی نکلتے اور یہی کام کرتے جو میں کر رہا تھا, ان کو اس سے زیادہ پذیرائی ملتی. لہٰذا جس وقت پارٹی کو ضرورت تھی اور خان کو, اور خان کا جو اعتماد اب حاصل ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے موسٹ ٹائرنگ اور ٹیسٹنگ ٹائم میں خان کو مایوس نہیں کیا, پارٹی کو مایوس نہیں کیا. اچھا, لیکن آپ کی جماعت میں ہے تو نا ایشوز آپ سے. آپ نے ابھی جو کور میٹنگ ہوئی تھی, کور کمیٹی میٹنگ, اس میں بھی آپ نے کہا تھا کہ آپ کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں ایسا, کیوں کوئی کیوں کرے گا ایسا؟ گزارش یہ ہیں, یہ جیلسی انسانی فطرت ہے. جیلس ہیں آپ سے؟ جیلس یقیناً کو چاہتا ہے کہ بھائی جدھر ہم چلے جاتے ہیں میٹنگز میں, پوری پارٹی ہوتی ہے, لوگ میرے گرد کراؤڈ بنا لیتے ہیں اور پیار اور محبت دیتے ہیں. یہ ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کے پاس بھی لوگ جائیں. یہ جیلسی ہیں. اور اب کافی لڑ جھگڑنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو اپنی جیلسی کی آگ میں خود ہی جلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. کریں جو کریں, مجھے کوئی فرق نہیں. تو اب آپ جو ہے وہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتے؟ کیا بات کروں, یہ بہت چھوٹا پن ہوگا نا, بہت ہی چھوٹا پن ہوگا. آپ نے تو یہ بھی دھمکی لگائی تھی کہ اگر میں بیٹھ گیا تو پھر دیکھنا کیا ہوگا, اگر میں پیچھے ہٹ گیا اور میں بیٹھ گیا. دیکھیے, میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں, ابھی بھی ہم نے 8 فروری کے بعد 3 احتجاج کیے, وہ بھی میں نے کیے. ابھی بھی وقت ہے نا, کوئی لیڈر بننا چاہتے ہیں تو آگے آ جائیں نا, مار کہیں, پرچے کہیں, تکلیف اٹھائیں. وہ یہ تو نہیں ہوا کہ 9 مئی کے بعد ہمارے لیے حالات آرام دہ ہو گئے ہیں, آج بھی ہم بھگت رہے ہیں. لیکن ایسی بات تو نہیں ہے مروت صاحب, تکلیفیں تو آپ کے بہت سے لیڈران نے اٹھائی ہیں. وہ ابھی بھی بیچارے جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ اسی لیے ہیں نا کہ ان پہ اتنی تکلیفیں ہیں, وہ نکلیں گے تو ان کو چھوڑا نہیں جائے گا, تو وہ ابھی بھی انڈر گراؤنڈ ہے. تو یہ تو حالات آپ کو پتہ ہے, ایسا تو نہیں ہے ہمارے ملک کے. سارے نکل آئے ہیں, کون ایک مراد سعید کے علاوہ, باقی تو حماد اظہر صاحب بھی کہیں نہیں منظر عام پر ہیں. دیکھیے, میں آپ کو عرض کروں نا, کوئی قتل تو نہیں کیے ہیں, سیاسی کیسز ہیں سارے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 6 مہینے, آج سے 4 مہینے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. علی امین خان پہ کتنی تکالیف گزری. ہاں, ان کے والد صاحب کے جنازے پہ ہی ان کو, جب وہ نامینیٹ ہو گئی چیف منسٹر, تو تبھی وہ نکل پائے. لوگوں نے, پارٹی کے لیڈر نے بڑی تکلیفیں, صحیح ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان کی بات تو نہیں کر رہا ہوں جو جیلوں میں گئے, جیلوں میں جانے والے, تکلیفیں سہنے والے, اور میں نے ان کا بھی ساتھ دیا. کون سا ایسے لیڈر تھا جس کا میں وکیل نہیں تھا, جس کے لیے میں بھاگا پھرا نہیں ہوں, ان کی وکالت نہیں کی, اور بہتوں کو میں نے چھڑایا ہے. لیکن یہ جو وہ لوگ جنہوں نے نہ جیل دیکھی, ذرا توجہ سے سنیں, جنہوں نے نہ جیل دیکھی, نہ پرچہ دیکھا, نہ تکلیف دیکھی, آج جناب علی خان نمبر 2 بننے کی کوشش کریں, یہ قابل قبول. کون ہے ان میں؟ یہ بہت سارے ہیں, لیکن اب چھوڑیں جی, وہ پارٹی کے اختلافات اب ہم نے ختم کر دیے ہیں. آپ نے تو ہر کسی کے بارے میں بات کر لی ہے, تو پھر لڑائی تو ہوگی نا. پھر تو یہ ایسی بات کریں گے. آپ نے مثلاً کس کے بارے میں نے بات کی ہے؟ مطلب آپ نے شعیب شاہین کے بارے میں بھی بیان دیا تھا, آپ نے رؤوف حسن کے بارے میں بھی بیان دیا. وہ بھی زیادہ پرانا تو نہیں ہے, آئی تھنک. نہیں, 6 مہینے قبل کے بیانات. حامد خان کے بارے میں بھی دیے تھے. اور کس کے بارے میں بیان دیا؟ اگر آپ نے ہوم ورک میرے بارے میں کیا ہو تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ میں نے بیان جواب میں دیے ہیں. جواب میں دیے. اچھا, پہلے انہوں نے مجھ پہ الزام لگائے, انہوں نے میرے خلاف انٹرویو دیے,
تو یہ میں نے ان کی انٹرویو کے جواب میں جواب دیے ہیں. اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے آپ کے خلاف انٹرویو دیے اور الزام لگائے، یہ بھی میں نے دیکھا کہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ایجنٹ ہیں، آپ پلانٹڈ ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. کیوں ایسا کیوں ان کو لگتا ہے؟ تو اب کوئی اور الزام تو ہو نہیں سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو ختم کر رہی تھی. مسلمہ بات ہے نا، تسلیم شدہ ہے. یہ اکاڑ پچاڑ، یہ جو مار داڑ تھی اور پکڑ دکڑ تھی اور پریس کانفرنس تھی، یہ کس لیے تھی؟ اور پھر ڈسکوالیفیکیشن تھی اور کاغذات چھینا جپٹی، یہ ساری پی ٹی آئی کے خلاف تھی. اس لیے تھی کہ پی ٹی آئی کو امیدوار بھی نہ ملے. تو ایک طرف پی ٹی آئی کے ساتھ یہ عمل تھا اور دوسری طرف میں پی ٹی آئی کو کھڑا کر رہا تھا. یہ کوئی عقل مانتی ہے؟ ان کے دیکھیں، اگر کسی کے پاس کوئی بات نہ ہو تو بس پھر یہی لگا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی. اب اس کی میں کیا وضاحت دوں؟ میرا خیال ہے کہ لیکن وہ تو وضاحت دیتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم ایک ٹویٹ بھی نہیں کر سکتے تھے تب یہ جا کے جو ہے وہ کھلے عام گھوم رہے تھے، ورکرز کنونشن کر رہے تھے، یہ تو نہیں پکڑے جا رہے تھے. تو وہ یہ وضاحت دیتے ہیں. سنیں، اگر محشر بھی بپا ہونا اور قیامت کا عالم بھی ہو، میں پھر بھی پوری کرو فر سے چلوں گا. ان کی اوقات ہی یہی ہوگی کہ وہ ٹویٹ سے ڈرتے تھے، اور مجھے اپنے آپ پہ اعتماد ہے کہ میں اگر یہ قیامت بھی کوئی لاگو کر دے نا، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے. نہ میں ڈرنے والا ہوں اور نہ میں اس طرح کی جو کنڈے ایکسرسائز کیے گئے. ان کی اپنی اوقات یہی ہوگی نا کہ وہ ٹویٹ سے ڈرتے تھے. میرے دل میں خوف نہیں ہے اور ڈر نہیں ہے. باقی بات یہ ہے کہ ان کے یہ کچھ بیرونی ایجنٹ ہیں، انہوں نے کچھ لوگوں کی ماں پہ یہ باتیں کی ہیں. اس کے پیچھے شواہد کچھ نہیں ہے، بس الزام ہے. اور ایک بات اور ہے نا، 9 مئی کے بعد ہمارے رول کو مائنس کر دیں پی ٹی آئی کی تحریک سے تو گٹھا ٹھوپن دے رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور آج بھی مطلب یہ ان ساری چیزوں کے پیچھے اب کوشش یہ ہے کہ کس طرح وہ اس آدمی کی، اگر آج میں لوگوں کو نکال رہا ہوں، اپنے لیے تو نہیں نکال رہا ہوں، پارٹی کے لیے نکال رہا ہوں، خان کے لیے نکال رہا ہوں، رول افلا کے لیے نکال رہا ہوں. اب یہ جو بیانیے دے رہے ہیں میرے خلاف ہو، ان کا فائدہ کس کو ہے؟ پی ایم ایل این کو ہے یا اینٹی پی ٹی آئی فورسز کو ہے؟ تاکہ لوگ کم نکلیں، کریڈیبلٹی کم ہو. تو لہٰذا یہ پارٹی کی خدمت تو نہیں ہے، ڈس سروس ہے. آپ نے بھی کچھ لوگوں کے لیے کہا تھا کہ یہ پلانٹڈ ہے. کیسے آپ کو کیسے لگتا ہے؟ کے لیے کہا تھا. ہاں، کیوں لگتا ہے آپ کو؟ کیسے لگتا ہے آپ کو؟ میں دیکھیے، اب میں ان چیزوں کو، خان صاحب نے مجھے کہا ہے کہ متنازع چیزوں پہ بات نہ کریں، تو لہٰذا اس ڈسکشن کو اوور کر دیں آگے. اچھا، یہ ویسے خان صاحب سے یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ تنازعات جو ہیں چل رہے ہیں، آپ بھی بات کرتے ہیں، دوسرے لیڈران بھی بات کرتے ہیں، کیا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے خان صاحب کا کہ ایسی باتیں؟ خان صاحب چاہتے ہیں نا پارٹی میں اتحاد ہو. ان کو علم ہے پارٹی اس نے 26-27 سال چلائی ہے. بالکل. تو یہ پارٹی میں سازش ہے، یہ ایک دن کی بات تو نہیں ہے نا. میں آپ کو بتا دوں، پارٹی کے اندرونی سرکل میں ہر پارٹی والے کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، دوسرے پہ یہی الزام لگاتا ہے. 90% پی ٹی آئی پہ تو ایجنٹ کے الزام لگے، ایجنٹ اور پلانٹڈ ہونے کا. 90% لوگوں پہ ایجنٹ کے الزام ہے. میں تو پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کوالٹیز ہوتی ہیں جو دیکھ کے کہا جاتا ہے اچھا یہ تو ایجنٹ ہے، یہ تو پارٹی میں ایجنٹ ہے. یہ جو خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں نا، وہ دوسروں پہ یہ سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں. ہاں، باقی کیا ہے، کسی کو کیا پڑی ہے؟ اور سب سے زیادہ نقصان یا ہزیمت میرے ہاتھوں اٹھانی پڑی ہے. جو پی ٹی آئی کا الحمدللہ جو 8 فروری کو نتیجے آئے، خان صاحب کے توفیل جو ہم نے انسینٹیو یا امپیٹس دیا ورکر کو، اسی وجہ سے دیکھا کے پی میں الحمدللہ سویپ کر گئے. پنجاب میں ہم نے 2/3 میجارٹی سے زیادہ سیٹیں جیتی. اینی ہو، اس پہ میں مزید بات نہیں کروں گا. یہ بڑی جرنل اصطلاح ہے، اور آج کل پی ٹی آئی میں ایجنٹ کا گیم سارا دن چلتا رہتا ہے سارا دن. اچھا یہ بتائیں، خان صاحب سے تو آپ کی بڑی فریکوینٹ ملاقاتیں ہوتی ہیں، تھوڑا جیل کا احوال بتائیں، خان صاحب کا احوال بتائیں. ان کے فالوورز، ان کے ووٹرز جو ہیں وہ سننا چاہتے ہیں، آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ کیسے ہیں خان صاحب. خان صاحب جیل کے اندر ٹھیک ہیں. ان کو شدید ضرورت تھی سائیکل کی، اچھا، ٹریڈ مل کی، اور وہ ہم نے فراہم کر دی کورٹ کے ذریعے. اچھا، خان کے لیے ہم نے تھوڑی سی سہولتیں جو لی تھی وہ خان صاحب نے انکار کیا، چونکہ وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں تو وہ حقدار تھے قانون اور رولز کے تحت. انہوں نے کہا نہیں، جب خواتین اور ہمارے دیگر ورکرز کو یہ نہیں ہے تو میں بھی نہیں لیتا ہوں. خیر، ایک بڑی مشکل سے ایک ٹی وی کی سہولت لی. اچھا، ٹی وی ہے، وہ ٹی وی ہیں اور چند ایک چینل وہ دیکھ سکتے ہیں.
کون کون سے چینلز ڈان نیوز دیکھتے ہیں, پی ٹی وی ہیں, اچھا, اور یہ GOARY جو بڑے چینلز ایگزیکٹلی یہ دیکھ لیتے ہیں. 11-12 چینلز ہیں. اچھا ہے. اس کے علاوہ جو ہیں اخبار ہیں. خان صاحب جو ہیں ٹریڈ مل کے ساتھ بڑے مصروف رہتے ہیں, لیکن زیادہ تر وہ کتابیں پڑھتے ہیں, اور مذہبی کتابیں اور قرآن کریم کی تلاوت. روزوں میں جو ہیں عبادات کچھ زیادہ بڑھ گئی ہیں, اور سارا دن جو ہے پھر تہجد کی نماز وہ قضا نہیں کرتے ہیں. یہ ان کی بڑی بہترین عادت ہے. اچھا. اور جیل کے اندر جو ہیں میرا خیال ہے ایک دن انہوں نے جواب بھی دیا. میں نے کہا خان صاحب جیل میں کیسا؟ انہوں نے کہا جی کہ تھوڑا سا قرب الہی بڑھ گیا ہے. یہ ان کے الفاظ تھے, اور بڑے تازہ دم. دیکھیے یہ شخص ڈٹا ہوا ہے, اور آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہاں کہاں سے یعنی ان کے لیے غیبی مدد آ جاتی ہے. کمشنر راولپنڈی کا بیان, کسی نے سوچا تھا کہ وہ شخص جو آرام سے پلنگ پہ بیٹھا ہوگا, ایک ڈویژن کا جو ہے بادشاہ بنا ہوا تھا, اچانک اس کا ضمیر جاگ گیا اور کہا یہ 13 حلقے میں نے جیتوائے ہیں. اچھا, وہ اچانک ضمیر جاگ گیا, پھر ضمیر سو بھی گیا واپس؟ نہیں, ضمیر سویا پھر کیا نہیں, ہوا؟ اس کو مارا گیا, اس کو ٹارچر کیا گیا, اور اس کو مجبور کیا گیا, اور ابھی تک اس کو کسی اچھا پریس کانفرنس کے سامنے لایا گیا ہے, میڈیا کے سامنے, نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے. یہ تو جبر اور ظلم ہوا ہے. پھر یہ غیبی مدد نہیں ہے کہ ہمارے 6 محترم جج صاحبان نے ایک لیٹر لکھ دیا کہ خان کے کیسز میں 2 سالوں سے یہ ڈرامے ہو رہے ہیں. تو پھر یہ غیبی مدد نہیں ہے کہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جیتی پی ٹی آئی ہے, پگاڑا صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی جیتی ہے, آڈیو لیکس ہوتی ہے MQM کی, کہتے ہیں پی ٹی آئی جیتی ہے. PMLN کے لیڈر خود جاوید لطیف جیسے لوگ آ کے کہتے ہیں پی ٹی آئی جیتی ہیں. خاقان عباسی کہتے ہیں پی ٹی آئی جیتی ہے. آزاد امیدوار اور بڑے ہی کردار کے لوگ جس طرح مصطفیٰ نواز کو کہتے ہیں. پھر ہر آزاد کہتا ہے کہ وہ فارم 45 ان کے ہمارے ساتھ ملتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں. بالکل. میں اس پہ بھی آنا چاہوں گی, یہ جو آپ نے ججز کی بھی بات کی, لیکن اس سے پہلے خان صاحب کا جیل میں ٹائم میں آپ سے ڈسکس کری تھی. 35 لاکھ کا کون سا کھانا کھا گئے وہ؟ یہ کون سا کھانا ہوتا ہے؟ ہاں, یہ آپ نے اچھا سوال کیا. 35 لاکھ کا یہ جو گشکوری ایک صحافی ہیں انہوں نے شاید یہ خبر دی تھی, اور بہت ہی اچھا انہوں نے دی تھی, اور بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس کی میں نے تردید کی ہے, کیونکہ میں نے اسپیسیفکلی جیل حکام سے اکاؤنٹ چیک کیا ہے. ہمارے عمیر نیازی صاحب پیسے جمع کرتے ہیں, ہم ایک ہفتے کے 15,000 روپے جمع کرتے ہیں. 15,000 ایک ہفتے کے؟ ایک ہفتے کے. کون جمع کرتا ہے یہ؟ عمیر نیازی صاحب. اچھا. 15/4 یعنی 60,000 مہینے کے ہو گئے. رول اور کر لیتا ہے, جو پیسے رہ جاتے ہیں وہ اگلے مہینے میں چلے جاتے ہیں. ابھی تک ہم نے 3,79,000 روپے جو ہیں جب سے خان گرفتار ہوا ہے جمع کیے ہیں. کس چیز کے لیے؟ کھانے کے لیے. ٹوٹل خان صاحب کے کھانے کے لیے؟ کھانا, ناشتہ, چائے, سب کچھ. اچھا. اور یہ اس کو انہوں نے 38 لاکھ یا 30 لاکھ بنا دیا. پھر میں نے کہا تھا ان کو کہ یا تو آپ ثابت کر دیں ورنہ معافی مانگ لیں. تو بہرحال اس طرح کے خان صاحب کے خلاف پہلے بھی بڑے شگوفے چھوڑے گئے. تو یہ پیسے آپ لوگ خود جمع کرتے ہیں اپنی؟ خان کے پیسے ہیں, اور خان اپنے پیسوں سے ہی اپنا کھانا کھاتا ہے, اپنا کھانا کھاتے ہیں. تو یہ 35 لاکھ والی خبر جو ہے وہ ایسی ہی تھی, اس کو 35. اچھا صحیح. اچھا بتائیں پھر کیا سوچتے کیا ہیں خان صاحب کے؟ اب جو ہے وہ الیکشن بھی ہو گئے ہیں, سیٹیں آپ لوگ کو زیادہ ملی, ووٹ آپ لوگ کو زیادہ پڑے, پاور میں نہیں آ سکے, کیا سوچتے ہیں اب اسی طرح اپوزیشن میں بیٹھیں گے, جیل میں وقت گزاریں گے, یا ان کو امید ہے کہ جلدی باہر آ جائیں گے؟ کیا ان کا تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ خان صاحب جو ہیں کبھی کبھار میں بھی, کیونکہ میں خود مایوس ہونا میں نے سیکھا نہیں ہے, لیکن روزانہ کچھ نہ کچھ, کبھی آج یہ ہو گیا, کل کو سیٹیں چھین لی, ریزرو سیٹیں چھین لی, سینٹ میں یہ ہو گیا, روزانہ یہ ڈرامے ہم دیکھ رہے ہیں. تو کبھی کبھار ویسی مایوسی کی کوئی ایک لہر ذہن پہ آ جاتی ہے. لیکن جب بھی خان صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں, ہفتے میں 2 دفعہ جاتا ہوں, وہاں اس شخص کو دیکھتا ہوں وہ بالکل ہمت کی چٹان ہے. اچھا. وہ کبھی کسی مایوسی کی خبر پہ کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ یہ کیا ہو گیا, آگے سے فوراً وہ رد عمل کا بتاتا ہے کہ کاؤنٹر کس طرح کرنا ہے, کس طرح اس کو اٹیک کرنا ہے, کس طرح اس کو کیپچر کرنا ہے, کس طرح اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے, یا کس طرح جو ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے. یعنی وہ شخص جو ہے ہر وقت وہ باتیں کرتا تھا نا کہ آخری گیند تک کھیلیں, وہ بالکل ایگزیکٹلی عملاً اس کی تصویر ہے. اس نے سیکھا ہی نہیں ہے مایوس ہونا. تو امید ہے کہ جلد باہر آ جائیں گے, ایسا کہتے ہیں وہ نہیں, وہ تو ہم ان کو لگتا ہے, امید ایسی ہے جب آپ لوگ کی بات ہوتی ہے تو. نہیں, وہ کبھی انہوں نے آج تک یہ نہیں کہا ہے کہ میں رہا ہوں گا یا نہیں, یا کب رہا ہوں گا.
never he said it. اچھا اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے ہو. وہ سمجھتا ہے کہ ان کے کیسز سیاسی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کے وکلاء اس سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکتے ہیں, کیونکہ ان کی قید و بند جو ہے نا, وہ ایک کیس فیصلہ ہوتا ہے تو دوسرا تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرا. ابھی آپ دیکھیں 3 اپیلیں ہیں اور ایک القادر یونیورسٹی کا کیس جو ہے اب تیزی سے فیصلے کی طرف گامزن ہے. تو لہٰذا ادھر اگر خان صاحب کی رہائی ہوگی ادھر سزا ہو جائے گی. تو یہ نوٹا ناٹھی ان کی سمجھتے ہیں اچھی طرح سے اس بات کو. ہم بھی سمجھتے ہیں. اچھا جو رہنما آپ لوگ کو چھوڑ گئے ہیں ان کے بارے میں خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ فواد چودھری ہو گئے, اسد عمر ہو گئے, عمران اسماعیل ہو گئے, علی زیدی ہو گئے, ان کے بارے میں کس طرح سے بات کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ کوئی تاثرات, کوئی فیلنگس ان کی ہیں؟ مختلف وقتوں میں مختلف فیلنگ ہوتی ہیں, لیکن جو جنرل پالیسی بن گئی ہیں خان صاحب کی وہ یہ ہیں کہ جو چلے گئے ان کا چیپٹر کلوز ہے. چیپٹر کلوز ہے جی ہاں. اگر وہ واپس آنا چاہیں. اور بیسیکلی اب اس پہ جو پارٹی میں رد عمل ہے نا, پارٹی اب ان کے نام سننا گوارا نہیں کر رہی ہے. اچھا. کور کمیٹی ہوگی یا پارلیمانی کمیٹی ہو گئی یا کہیں پہ ورکرز جو ہیں وہ اب اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان لوگوں کو دوبارہ واپس لایا جائے. اگر وہ واپس آنا چاہیں تو واپس سب آ رہے ہیں, آنا چاہتے ہیں, کوششیں ہیں. کون آنا چاہتا ہے واپس؟ تمام کی طرف سے. میں دیکھیں, میں چونکہ 2-3 لوگوں کا مجھے علم ہے, لیکن کن کا کچھ کسی کا بتائیں آپ. انہوں نے اپروچ کیا تھا, لیکن مجھے صرف یہ اپروچ کیا تھا کہ آپ اختلاف نہ کریں, اور اختلاف میں بہت زیادہ کرتا ہوں اس ایشو پہ, تو اختلاف سے میں انکاری ہو نہیں سکتا ہوں. ان میں سے کوئی نام جو میں نے لیے ہیں؟ ہاں اس میں ہیں. اسد عمر صاحب. اسد عمر صاحب کے لیے میں نے خود خان صاحب کو کہا تھا کہ اسد عمر صاحب کو واپس لے لیں. واپس لے لیں؟ اور کیا کہا خان صاحب نے؟ خان صاحب نے انکار کیا تھا. اور کیا کوئی وجہ بتائی انہوں نے کہ انکار؟ دیکھیں, یہ وہ لوگ تھے نا جو پی ٹی آئی کی فیس تھے, اور یہ مئی کے اندر گئے ہیں, ابتدائی لوگ تھے. بالکل. اگر یہ لوگ ڈٹ جاتے نا اور جانے سے انکار کر دیتے تو اس طرح ریل گاڑی نہ بنتی کہ دن میں 2-3 پریس کانفرنس ہو. تو پھر آپ کیوں سفارش کر رہے ہیں اسد عمر کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو لینا چاہیے؟ نہیں, آپ تو خود کہتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد جو چھوڑ گئے. اسد عمر ہمارے سیکرٹری جنرل تھے, ایک اچھا پرسیپشن رہا ہے, ایک اچھے معزز گریسفل آدمی رہے. اسد عمر نے پریس کانفرنس جو کی تھی انہوں نے پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا. میں اپنے تئیں یہ سمجھ رہا تھا کہ پارٹی نہیں چھوڑی ہے, عہدے سے استعفیٰ دیا ہے, لیکن خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پارٹی سے عہدے سے استعفیٰ دینا بھی گویا ان کے موقف کی تائید ہے جو ہمارے مخالفین تھے یا اسٹیبلشمنٹ کی. فواد چودھری صاحب. فواد چودھری کی پارٹی کے اندر بڑی یہ ہیں, مخالفین ہیں بہت زیادہ, وہ نہیں چاہتے. ان کے لیے بڑی کوشش ہوئی, لیکن پارٹی بھی بڑی مطلب اس پہ بڑا سخت موقف رکھتی. اور خان صاحب کبھی کبھار فواد چودھری کے کوئی ایک آدھ آسپیکٹ کی تعریف بھی کر دیتے ہیں. اچھا. وہ کہتے تھے کہ جی بڑا ٹاسک ان کو دیتے تھے تو ڈیلیور کرتا تھا. صحیح. تو ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ راستے نہیں ہو سکتا. اچھا, ایک اور لیڈر جو میرے دماغ میں آ رہے ہیں, عارف الوی صاحب. عارف الوی صاحب کے لیے بھی آپ بیان دے چکے ہیں, آپ نے کہا وہ رانگ نمبر تھے. خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں؟ رانگ نمبر کا میں نے نہیں کہا, میں نے کہا کہ وہ شاید بزدل آدمی تھا. بزدل آدمی تھے. خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں بالکل کہ بزدل آدمی تھے. ہاں. اب تو پریزیڈنٹ نہیں ہے, کبھی ملنے آئے خان صاحب سے؟ آئے یا نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن آئے, کوشش کی انہوں نے. عارف الوی صاحب جب صدر تھے تو کیوں نہیں گیا؟ کس چیز نے روکا تھا؟ صدر پاکستان تھا, وہ جا سکتے تھے, اپنے لیڈر سے مل سکتے تھے, دنیا دیکھتی کہ یہ وفاداری ہوتی ہے. اس وقت تو جناب ان کو اپنی صدارت کی پڑی تھی. ان کو تو یہ پڑی تھی نا, جب انہوں نے ڈیٹ دینی تھی تو خود دینے کے بجائے الیکشن کمیشن کو لکھ دیا. حج پہ چلے گئے ایک ایسے دور میں جب ہم پہ قہر برپا تھا, اور آئے دن قوانین ایسے بن رہے تھے غیر انسانی, غیر اخلاقی, بنیادی انسانی حقوق کے منافی. حضرت نے موقع ہی دے دیا, پیچھے سے سارے قوانین بنا لیے. ہاں, یہ بات آپ کر چکے ہیں ان کے بارے میں, لیکن اب تو نہیں ہے پریزیڈنٹ, اب تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے خان صاحب سے ملنے میں. عمر بھی نہیں ہے سیاست کی, آرام کریں. خان صاحب کو بھی یہی لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ دانتوں کا علاج کروائیں, لوگوں کا پیسے کمائیں. صحیح. اچھا یہ بتائیں آپ, شیر افضل مروت صاحب کو اب کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو آگے کیسے لے کے جانا ہے؟ ایک مزاحمتی بیانیہ ہی ہونا چاہیے, لڑائی آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے تھی, پوری اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو پہ آپ کو ووٹ پڑا ہے, تو یہی کنٹینیو کرنا چاہیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں
اب یہ بہت ہو گیا، اب مفاہمت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. آپ کیسے پارٹی کو آگے لینا چاہیے؟ مفاہمت اس طرح ہے کہ آپ کے گھر میں ڈاکو آ جاتے ہیں اور ڈاکہ ڈال لیتے ہیں، ساری چیزیں سمیٹ کے باہر کہتے ہیں آ جاؤ، بات اگر کرنی ہے، مفاہمت کرنی ہے، تو آپ ایسے ڈاکوؤں کے ساتھ مفاہمت کریں گی. میں یہ سمجھتا ہوں، اور پاکستانی بھی سن لیں آپ کی وساطت سے، لیکن اگر آپ کو اپنے گھر کو بچانا ہے اور پھر سے یہ نہیں کروانا ہے تو شاید انہی لوگوں سے مفاہمت کرنی پڑے گی نا. ڈاکوؤں سے مفاہمت نہیں ہو سکتی ہے. دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، بہت ہو گیا پاکستان میں آج بھی کہتا ہوں، اور یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ ورکر میں قبولیت کیوں ہے، تمام عدالتیں، الیکشن کمیشن، تمام پارٹیاں، نون، مولانا صاحب، پیپل پارٹی، استحکام، پرویز خٹک، جو بھی پارٹی ہے، جو بھی ظلم ہوا ہے، صرف 9 مئی کے بعد میری آواز اکیلے کی گونجی ہے آج بھی، اور سب نے مجھے تخت مشق بنایا ہوا ہے. میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ونڈیکیشن اسی میں ہے، ہمارا خیر ہی اسی میں ہے کہ ہم عوام کی اس مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے جان جوکھم میں ڈالیں، ایسے نکلیں کہ یا تو نکل کے اپنا مینڈیٹ واپس لائیں ورنہ اللہ واپس ہی نہ لائے. پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہم ایک پرامن ایسا عالمگیر احتجاج کریں جب پاکستان میں کبھی نہ ہوا ہو. سڑک کے سڑک، گلیوں کی گلیاں، شاہراہیں، موٹر ویز، تمام شہر بند ہو، اور ایک دن ہم کر کے دکھائیں گے. تو مفاہمت کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. مفاہمت ان ڈاکوؤں سے کیا مفاہمت ہوگی؟ ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے اب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم کہیں جی آپ مفاہمت کریں. پورا پاکستان نکلے گا اور بیٹھے گا. اپنے پاکستان کو ہم نے بند کرنا ہے، اور جب دنیا یہ دیکھے کہ پاکستان میں نظام زندگی معطل ہوگی اور ان کے پاس کوئی چارہ کار نہ. لیکن آپ کو پتہ ہے نا مروت صاحب، یہاں پہ جب میں بات کر رہی ہوں مفاہمت اور مزاحمت کی، یا ہمارے ملک میں جب بات ہوتی ہے سیاست کی، تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے، اور اسی پہ جو ہے وہ یہ پورا نیریٹو پی ٹی آئی نے بنایا اور ان کو ووٹ پڑا. اور جو آپ کہہ رہے ہیں، تو مطلب یہ لڑائی جو جاری تھی وہ جاری ہی رہے گی آپ کے خیال میں؟ کوئی یعنی کیا انہوں نے کسر چھوڑ دی ہے؟ سارے مظالم تو کیے، سارے ڈاکے ڈالے، ساری فراڈ کیے، کچھ بھی تو نہیں چھوڑا. یعنی کہ ریزرو سیٹیں تک یہ لے گئے. 9 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا، اور عدالتوں میں ہمارا کیا. ادھر نواز شریف جو ہیں، وہ ان کے بھائی شہباز شریف، ان کی بیٹی مریم صاحبہ، ان کے بیٹے زرداری صاحب، تمام کیسز میں دڑا دڑ بری ہو رہے ہیں. اور بینو اسی وقت ہم یعنی خان صاحب کو سزائیں ہو رہی ہے. یہ نظام عدل کے دو رخ ہیں. تو لہٰذا کس چیز پہ ہم راضی ہو؟ آپ کی پارٹی پہ ایک تنقید ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیوس کی سیاست کرتی ہے، افراتفری کی سیاست، دھرنے دینا، احتجاج کی سیاست کرنا، اسمبلیاں توڑ دینا. اور یہ صرف آپ کے مخالفین ہی نہیں، اب جو ریاستی ادارے ہیں ان کی بھی ایسا لگتا ہے یہی رائے ہے آپ کے بارے میں. آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی نے کچھ سیکھا ہے غلطیوں سے، کچھ تبدیلی آئے گی سیاست میں؟ یہ آپ نے جو سوال کیا، آپ نے کہا مخالفین ہی نہیں، ریاستی اداروں کی بھی یہی رائے ہے. تو یہی تو مخالفین ہیں، باقی تو مخالفین نہیں، باقی تو عوام ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. گزارش یہ ہے کہ جو دھرنوں کی سیاست، استعفوں کی سیاست، جلد سے پارلیمان چھوڑنا، حکومتیں ڈیزالو کرنا، یہ جن حالات میں ہوا، اس امید پہ یہ سب کچھ کیا گیا کہ شاید یہ پریشر جو ہے یہ جتنا ماؤنٹ ہوگا اتنا ہی عوام کی طاقت کے آگے پل باندھنا مشکل ہوگا. ہمیں نہیں تھا علم کہ اسمبلیاں توڑنا، جلوس نکالنا، جلسے کرنا، یہ ان طاقتوں کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے، ان کے لیے معنی ہی نہیں رکھتی ہیں. اور یہ انہوں نے خود اپنے عمل سے ثابت کیا. جب 9 مئی کے بعد 1947 سے لے کر آج تک پاکستان میں اتنے وسیع پیمانے پہ پاکستانیوں کے حقوق کی پامالی نہیں کی گئی ہے. جتنے وسیع پیمانے پہ لوگوں کے گھروں پہ چاپے پڑے. 9 مئی کے 48 گھنٹے کے اندر 10,000 ٹارگیٹڈ لوگ اریسٹ ہوئے. 10,000. اس کا مطلب یہ ہے 48 گھنٹے میں 10,000 لوگوں کو گرفتار کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ٹوٹل 18,000 اور لوگ جو تھے وہ پابند سلاسل کیے گئے.
تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ملک ہیں وہاں عوام کی رائے عوام کے احتجاج کا کوئی لحاظ ہوگا، ہمیں علم نہیں تھا. تو اب سیکھا ہے غلطیوں سے. میرا یہ سوال ہے کہ کچھ تبدیلی آئے گی آپ کی سیاست میں؟ تبدیلی یہ ضرور آئے گی کہ ہم نے جو گمان کیے تھے، جو ہماری شاید ریموٹ توقعات تھی کہ ہم جن کے آگے چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں وہ ہماری ماں ہیں، ریاست ہے، اور ریاست جو ہیں وہ اپنے شہریوں کے ساتھ ماں کا سلوک کرتی ہے. ہمیں علم نہیں تھا کہ سوتیلی ماں ہے. اور یہ میں اس لیے بھی پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خود بھی کہا تھا کہ خان صاحب بھی ایگریسونیس پہ بلیو کرتے ہیں، ایگریسو اپروچ ہونی چاہیے، زبردست جواب دینا چاہیے. وہ خود بھی اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں. تھوڑا ٹھنڈا کیا ہے آپ نے، تھوڑا سمجھایا ہے آپ کے دوسرے ساتھیوں نے، آپ نے، کہ اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے. خان صاحب کا میں نے یہ کہا کہ اس کو زیادتی یا ایگریشن کے اگینسٹ ایگریشن کا جواب ایگریشن سے دینا اچھا لگتا ہے. اور خان صاحب کی ذاتی لڑائی تو کسی کے ساتھ نہیں ہے. خان صاحب کے ساتھ کسی بھی پارٹی، کسی بھی لیڈر، کسی بھی ادارے کی یہ لڑائی تو نہیں ہے نا کہ عمران خان نے کوئی ذاتی مفاد کے لیے کچھ ملک کو نقصان دیا، یا عمران خان نے جو ہیں وہ کرپشن کی اپنے فائدے کے لیے، یا عمران خان نے ملک کے وسائل کو یا ملک کے اثاثاجات کو اونے پونے داموں بیچا، یا عمران خان نے جو ہیں وحدانیت کے خلاف نعرہ لگایا، حب الوطنی کے خلاف بات کی. یہ لڑائی کا تین ہے ہی نہیں. عمران خان نے 2-3 باتیں کی ٹوٹل سیاست میں. اس کی اپنی زندگی ایک عملی ایک نمونہ ہے سوشل سروسز کی، قوم کے کاز کی. ساری عمر کرکٹ کے علاوہ یہ جو انہوں نے اسپتال بنائے، یونیورسٹیاں بنائی، پھر اپنے دور حکومت میں جو انہوں نے اصلاحات متعارف کی، یہ ایک طرف رکھیں. انہوں نے سیاست میں 3 باتیں کی. نمبر 1 کہ پاکستان کے وسائل پہ جو قابض ٹولہ ہیں، جن میں 2 کلیدی کنسٹیچوئنٹ جو ہیں وہ ایک نواز شریف اور ایک زرداری ہیں، وہ یہ کہتے آئے ہیں کہ ان لوگوں نے باری باری کر کے قوم کے وسائل کو لوٹا ہے، اور یہ سیاست پاکستان کے لیے اور ریاست کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے زہر قاتل ہے. ان لوگوں سے لوٹی ہوئی دولت کو ریکور کیا جائے. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ نظام میں ایک ایسی اصلاح لائی جائے کہ جہاں 3 ادارے ہیں، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ، اور مانٹیس کے کنسیپٹ کے تحت یہاں پہ ایک سپریشن آف پاور ہیں، ہماری ٹرائیکاٹمی ہیں ہمارے پارلیمانی نظام میں، آئینی نظام میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح یورپ میں قانون کی حکمرانی کو سمجھا جاتا ہے کہ ان اقوام کی ترقی ڈپینڈ کرتی ہیں، منحصر ہیں قانون کی حکمرانی پہ. اور قانون کی حکمرانی کیا ہے کہ کوئی آپ کے پلاٹ کی طرف نہ دیکھ سکے، اور چیز پاکستانی اس پلاٹ خریدتے ہیں، یہاں پہ لوگ قابض ہو جاتے ہیں. کمپنیاں باہر سے آتی ہیں، ایگریمنٹ کرتی ہیں، کوویننٹس کرتی ہیں، اور وہاں ان ایگریمنٹ کو توڑا جاتا ہے، اور پھر عدالتی مقدموں میں. پھر قانون کی حکمرانی یہ ہے کہ آپ آرام سے گھر میں سوئیں، کوئی آپ کے گھر میں بغیر وارنٹ کے نہ گھس سکے، کوئی آپ کو بغیر قانونی پروسیس کے اور ڈیو پروسیس کے، آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے، گرفتار نہ کر سکے. جب یہاں پہ طوائف الملوکی ہوگی، آپ گھوم رہے ہیں بازاروں میں رسک پہ، کبھی بھی کسی بھی وقت بچوں کے سامنے کوئی آپ کو گھسیٹ کے ہتھکڑیاں ڈال دے گا. یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. جب تک لوگوں کا اعتقاد یہ نہ ہو کہ حقوق جو ہیں وہ قانون ان کو تحفظ بھی دیتا ہے اور انفورس بھی کرتا ہے، تب تک پاکستان میں بیرونی پیسے کا آنا، انویسٹمنٹ کا آنا، یا پاکستان کے اندر سکلڈ لوگوں کا پاکستان کے اندر ٹھہرنا، یہ خواب ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے ابھی 9 مئی کی بات کی، تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی 9 مئی کی بات کر لیتے ہیں. آپ کے خیال میں آپ کیسے انالائز کریں گے کیا ہوا اس دن اور کون ذمہ دار ہے؟ 9 مئی جو ہیں، سادہ الفاظ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. 9 مئی کو میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا. خان صاحب نے بلکسر انٹرچینج پہ ایک میسج دیا، بلکہ ویڈیو چلائی، اور انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، لیکن ان کو علم ہوا تھا کہ آج وہ گرفتار ہوں گے. اس میسج کے بعد وہ آ رہے تھے. اب بلکسر سے لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنے تک
حکومتی اداروں کے پاس بہت سے مقامات پہ وہ ان کو انٹرسیپٹ کر سکتے تھے، کیونکہ یہ اس دن خان کی وصولی کے لیے ان کو ریسیو کرنے کے لیے PTI نہیں نکلی تھی، 4-5 گاڑیوں کا قافلہ تھا۔ اچھا، تو خان کا گرفتار ہو سکتے تھے ایسی جگہ پہ آسانی سے کہ وہ فوکس نہ بنتے، کیمروں میں نہ آتے، اور یہ ہیجان پیدا نہ ہوتا کہ خان کو اب گرفتار کر لیا گیا، پھر گرفتار کس نے کیا اور کہاں پہ کیا۔ ہائی کورٹ کے اندر آنے دیا جاتا ہے، پھر وہ جاتے ہیں بایو میٹرک کے کمرے میں، اور بایو میٹرک کے کمرے کا دروازہ توڑا جاتا ہے، شیشے توڑے جاتے ہیں، ان کو کرسی سے گرایا جاتا ہے، ٹڈے مارے جاتے ہیں، پھر ان کو کالر سے گھسیٹ کے جس توہین آمیز انداز میں گاڑی میں ڈالا گیا، یہ سارا فلم جو ہے یہ ریکارڈ ہو کے پھر فوراً ہی مشتہر بھی ہو جاتا ہے۔ اب جو لوگ یہ چاہتے تھے، جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ کیمرہ ہی چوری کیا اس بایو میٹرک کمرے کا، وہ یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب خان کی گرفتاری کرنی تھی تو 10-15 منٹ پہلے زبردستی سب کو نکال دیتے تاکہ کوئی ویڈیو ہی نہ بناتا۔ ویڈیو بننے دی گئی، ایک نہیں بے شمار ویڈیو بنی۔ ان ویڈیو نے کیا پیغام دینا تھا پاکستانیوں کو؟ پھر رینجر کا کیا کام تھا گرفتاری سے؟ کبھی رینجر کی ہم نے سنا ہی نہیں تھا۔ پھر اسلام آباد میں رینجر جو ہیں وہ نیب کے ایک وارنٹ کی تعمیل میں ان کو گرفتار کر رہی ہے، اور وہ آئے تھے کس لیے؟ قانون یا انصاف تک رسائی کے حق کو ایکسرسائز کرنے کے لیے آئے تھے نا، عدالت کو سرنڈر کر رہے تھے، اور اسی کیس میں آئے تھے جن میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ اب اس انداز میں ان کی گرفتاری ہوتی ہے۔ ہم نے خط تو نہیں لکھا تھا کہ آئیں جی رینجر ہمیں اس طرح گرفتار کر لیں، ہمیں کالر سے گھسیٹے۔ لازماً اس کا ایک ریئیکشن ہونا تھا، اور ریئیکشن درکار تھا۔ اس ریئیکشن کو امپیٹس دینے کے لیے ضروری تھا کہ یہ بالکل جنگل کی آگ کی طرح پھیلے، اور اس کے بعد تو سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ نیٹ ورک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے سیلولر، اور تمام موبائلیں کام چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کے پیچھے محرک کیا ہے؟ تاکہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ورکرز کو گائیڈ نہ کر سکے۔ ہم گائیڈڈ ایجیٹیشن کرتے نا، آ جائیں فلاں جگہ پہ اکٹھے ہو جائے، ہم نے کیا بات کرنی۔ اب تمام قیادت کی ویڈیوز آ چکی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب حملے، اٹیک شروع ہو جاتے ہیں۔ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف پہ یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ ملٹری انسٹالیشن پہ اٹیک کیا، یا شہداء کے جو شہداء کا ایک مجسمہ جو کرنل شیر خان صاحب کے سے تشبیہ دی جاتی ہے، کرنل شیر خان صاحب کی تو شبیہ آپ کو بھی یاد ہوگی، وہ تو متشرہ شخصیت تھے، داڑھی تھی، وہ جو تو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں تھا مجسمہ؟ وہ نہیں ہے نا، اس کی داڑھی نہیں ہے۔ اچھا، تو لہٰذا، اور جناب اس کو بھی بار بار نون اور پیپل پارٹی کے لوگ، لیکن آپ تو ابھی آپ نے خود کہا نا کہ اس طرح کے ویژولز آئیں گے اگر خان صاحب کی گرفتاری کے تو ریئیکشن تو آئے گا۔ ریئیکشن تو وہ چاہتے تھے نا تاکہ لوگ نکلے، تو لوگ نکلے نا، ورکرز تھے نا، آپ کے ہی تھے، لوگ جھنڈے بھی آپ کے تھے، ورکرز بھی آپ کے تھے، لیکن لوگ ہم نے ورکر بھی تھے، جھنڈے بھی تھے، لیکن لوگ GHQ کون لے گیا، اس کون لے گیا، ملٹری انسٹالیشن پہ کون لے گیا، یہ ہمارا کیا دھرا نہیں ہے۔ موبائل اسی لیے جو ہے بند کیے گئے تھے۔ وہاں پہ یاسمین راشد کی ویڈیو دیکھی نا آپ نے کہ وہ لوگوں کو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ادھر نہیں جانا ہے۔ تو لہٰذا جو ان انسٹالیشن پہ لے جانا تھا، اور پھر آپ دیکھیں نا GHQ میں 20 نہیں سینکڑوں کیمرے ہیں وہ اس روڈ پہ، پھر اس کے اور کنٹرولمنٹ کے اپنے کیمرے، پھر وہاں کور کمانڈر کے گھر تک تو لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ ملٹری پولیس غائب ہے، پنجاب پولیس غائب ہے، ایلیٹ پولیس غائب ہیں، روک تھا کوئی نہیں ہے۔ یہاں GHQ میں یا اس طرح مردان میں کہیں پر، میں آپ کو ایک سادہ ترین مثال دوں، پشاور کی ریڈیو اسٹیشن کی، اور جو کور کمانڈر کا گھر تھا، اتنی بڑی بلڈنگز بغیر کیمیکلز کی کس طرح جلائی گئی، اور یہ جو پشاور ریڈیو اسٹیشن ہے اس کے ارد گرد تو ہر طرف کیمرے ہی کیمرے ہیں۔ کن لوگوں نے لگائی؟ وہ کیمرے کیوں چھپائے جا رہے ہیں؟ یہ جو جوڈیشل کمپلیکس کے کیمرے ہیں وہ ان کی CCTV کیوں نہیں غائب کر دی گئی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی CCTV چوری کر دی گئی، پھر کور کمانڈر کے گھر کی، GHQ کی، یہ کیمرے کہاں گئے؟ اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ یہ ان لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں، ان لاجسٹکس کی نشاندہی کرتے ہیں جو لوگوں کو وہاں پہ لائے۔
اچھا، لیکن دوسرا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نکلے، ورکرز نکلے، لیکن کون ان کو کور کمانڈر ہاؤس کی طرف لے کر چلا گیا یا کون ان کو جی ایچ کیو کی طرف لے کر چلا گیا؟ دوسری تنقید تو یہ بھی ہے نا کہ عمران خان جو ہیں وہ ماسٹر مائنڈ تھے، انہوں نے یہ سب پلان کیا، ان کی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریریں تھیں، جو ان کے نعرے تھے، اس نے عوام کو مشتعل کیا. اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریریں اور نعرے ہوں گی تو اسی طرف جائیں گے نا، اور کہاں جائیں گے لوگ؟ جب اسٹیبلشمنٹ مارے گی، پیٹے گی، یہ کرے گی تو تقریر بھی نہیں. ابھی تو لیڈر کو گرفتار کیا تھا نا، ابھی تو مارنا پیٹنا نہیں شروع کیا تھا. وہ ماسٹر مائنڈ تھا، ان کو علم تھا کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کو علم تھا کہ ان کو کالر سے گھسیٹا جائے گا. انہوں نے کہا تھا کہ آ کے یہ شیشے اور دروازے توڑے، یعنی خان کو، اور پھر خان تو گرفتار ہو گیا، اس کا تو رابطہ ہی منقطع ہو گیا. لیکن یہ تو پھر محبت صاحب، لیکن پھر آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ کیونکہ ان کو اس طرح سے گرفتار کیا گیا اس لیے ورکرز مشتعل ہوئے، تو یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ اس لیے آپ خود مان رہے ہیں نا کہ اشتعال کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کور کمانڈر کے گھر پہ اٹیک کریں نا. اشتعال کا مطلب ہے آپ جائیں روڈ بلاک کر دیں، اشتعال کا مطلب ہے آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے لگائیں. یہ جو پیچھے سے کہانی بنائی گئی وہ یہی تھا کہ یہ اس کے پیچھے یہی تھا کہ لوگ آگ بگولا ہو گئے، اور پلاننگ پہلے سے تھی، اور اس پلاننگ کے نتیجے میں جناب ان ساری چیزوں کو آگ لگائی گئی. ہم نے بار بار کہا ہے اگر ہم ملزم ہیں یا مجرم ہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، تمام کیمرے پیدا کیے جائیں. چلیں یہ سب بھی چھوڑ دیں. سپریم کورٹ میں خان صاحب نے خود ہی پٹیشن کی ہے 22 مئی کو کہ جی اس تمام واقعے کی جوڈیشل انکوائری کر دیں. اس کے علاوہ آج تک ہر ٹاک شو میں ہر وقت خان صاحب نے خود میڈیا کے ساتھ گفتگو میں یہی باتیں کی ہے کہ 9 مئی کی جب تک جوڈیشل انکوائری نہیں ہوگی. ابھی ہم کے پی میں ہم جا رہے ہیں نا، کے پی گورنمنٹ پشاور ہائی کورٹ کو لکھ رہی ہے کہ جہاں پشاور کی حد تک 9 مئی کے واقعات کا تعلق ہے ان کی جوڈیشل انکوائری کی جائے. صحیح. ایک کرنٹ ایشو پہ بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. آپ نے بھی مینشن کیا ابھی انٹرویو کے دوران کہ 6 ججز نے جو یہ خط لکھا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف کہ ان کی انٹرفیئرنس ہوئی ہے اس طرح سے، اور جوڈیشل پروسیس میں یا بینچ بنانے میں، یا کس طرح سے جو ہے وہ ہڈن کیمراز لگائے گئے ہیں اور ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کی گئی ہیں. بڑا سراہا گیا ہے ان کے اس اقدام کو کہ انہوں نے جو ہے وہ خط لکھا ہے. بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، بڑی ہمت کا کام ہے. لیکن آپ نے ایک انٹرویو میں دیکھ رہی تھی، اس میں آپ نے کہا کہ ان کو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب ہوا تھا تو یہ کنٹیمپٹ لگا دینی چاہیے تھی. نہیں، یہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں کنٹیمپٹ بھی کرتے ہیں. لیکن اس وقت کنٹیمپٹ آپ کے خیال میں کہ یہ کنٹیمپٹ، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، ان جو جج صاحبان نے جو کام کیا ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے واہ واہ کی امید میں کیا ہے. وہ مسائل تکالیف سے گزر رہے تھے. یہ حق نہیں ہے، انصاف نہیں ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے ساتھ یہ رویہ روا رکھیں، کیونکہ ان کے پاس مقدمے جاتے ہیں اور مقدموں میں ان سے اپنے منمانی مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے کبھی کسی کو اغوا کیا، کسی کے لیے کیمرہ لگا دیا، کسی کو بک کیا. محتاط عدلیہ کے جج صاحبان کے ساتھ یہ مہذب معاشروں میں نہیں ہوتا ہے. جہاں اتھارٹیرین رجیم ہوتی ہیں وہاں یہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ان جج صاحبان نے بحیثیت ادارہ عدلیہ کو اور قوم کو اعتماد میں لیا کہ ہم ان چیزوں سے گزر رہے ہیں. میں نے اپنی رائے دی تھی کہ ایک ان کے پاس ایک جو لیگل انسٹرومنٹ تھا وہ کنٹیمپٹ کی جورسڈکشن تھی. ہاں، لیکن کنٹیمپٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کو ہمارے حالات نہیں پتہ. آپ کے اپنے اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ بھی غائب ہیں. ایسے تھوڑی کنٹیمپٹ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ انہوں نے خود مینشن کیا ہے کہ وہ یہ باتیں تو ان کو پتہ ہے لیکن وہ ثابت نہیں کر سکتے. اس کے لیے ثبوت درکار ہیں کہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس گئے، چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس گئے، یا سینئر فیونی جج کے پاس گئے. وہ جج صاحبان تمام زندہ ہیں نا، تو ثبوت ہی ثبوت ہے. وہ آ جائیں، حلف پہ ان سے بیان لیے جائیں کہ وہ ان کے پاس گئے تھے یا نہیں گئے تھے. اور انہوں نے لیٹر لکھے ہیں، لیٹر لگائے ہوئے ہیں. پھر وہ جو ڈیوائس ریکور ہوا تھا وہ لازماً انہوں نے اپنے ریکارڈ میں رکھا ہوگا. پھر جس کا بینوئی اغوا ہوا ہے اس کی رپورٹ کی ہوئی ہوگی. تو یہ سارے ثبوت ہیں نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ جی یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ یہ کبوتر ہے اور کبوتر پڑپڑاتا ہوا اڑ جائے. یہ تمام حالات واقعات ان سے اخذ کرنا ہوتا ہے کہ واقعی. اور وہ کن کے کیسز تھے؟ ٹیریان کا کیس کس کا ہے؟ خان صاحب کا کیسز تھا جو اپنے لیٹر میں وہ لکھ رہے ہیں. پھر 2 سال میں کن کے کیسز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 سال میں کیا ہوا
ایک طرف جو ہے نواز شریف، اس کے بیٹے، اس کی بیٹی، اس کے بھائی بھتیجے سب آ کے، اور زرداری صاحب اور مقصود چپڑاسی، اور یہ سارے بری ہو گئے. اور جناب علی اسی وقت خان کے خلاف کیس بنتے ہیں، کبھی توشہ خانہ کے نام پہ، القادر کے نام پہ، کبھی عدت کے نام پہ، اور دڑا دڑ سزائیں ہو گئی. تو لہٰذا وہ 2 سال خان اسپیسیفک یہ کیسز تھے جن کو مینیور کیا جانا مطلوب تھا. صحیح. یہ بتائیے گا مروت صاحب کہ ایک تنقید جو آپ کی پارٹی والے آپ پہ کرتے ہیں، یہ میں آپ سے پہلے بھی پوچھنا چاہی تھی. میں جانتی ہوں آپ بہت بزی انسان ہیں، میں بتا بھی دوں کہ یہ کہیں چلے گئے تھے اور یہ انہوں نے کمٹ کیا تھا، اس لیے یہ واپس بھی آ گئے ہیں، سو تھینک یو سو مچ. ایک تنقید جو آپ پہ کی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ پارٹی کے انٹرنل میٹرز جو ہیں وہ آ کے میڈیا پہ کر دیتے ہیں، پھر آپ کے جو چیئرمین ہیں کبھی ان کو آ کے وضاحتیں دینی پڑتی ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں آپ کے پارٹی کے لوگ. تو ان کا خیال ہے کہ وہ ایک بیانیہ، ایک نیریٹو کریٹ کرتے ہیں اور آپ سب تباہ کر دیتے ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ نیریٹو جو ہیں وہ بناتے ہیں، ہم مل کے نیریٹو بناتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال پوچھ لیا، جواب میں کوئی رائے دیتے ہوئے میں نے کوئی بات کر دی، وہ پارٹی کا بیانیہ نہ سمجھا جائے. ان کو تکلیف ہے. میں قصداً کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہوں. وکیل ہوں، ساری زندگی وکالت میں، عدالت میں گزری ہے، کوئی بچہ نہیں ہوں. میں ہر چیز کے پیچھے، اور یہ چیزیں اب زور پکڑ گئی ہے. 9 مئی کے وقت یہ تنقید کدھر تھی؟ یہ کنونشن جو ہو رہے تھے اس وقت یہ تنقید کدھر تھی؟ یہ سب لوگ جب اب فارغ ہو کے آ گئے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے تو تختہ مشق تو مجھے بنا دیا ہے. یعنی پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے دوستوں کو، پارٹی کے اندر جو دوست ہیں ان کو مجھ سے شکایت نہ ہو. خان صاحب کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی پیج پہ چلیں، تو لہٰذا بعض چیزیں ایسی آ جاتی ہیں بادل ناخواستہ کہ جو ایشوز بن جاتی ہے. لیکن میری آئندہ کوشش ہوگی کہ میری وجہ سے جو ہیں کسی کو تکلیف نہ ہو. ابھی میرے خیال سے یہ اس طرح کے 10 طرح کے بیان جو ہیں وہ الگ الگ قسم کے آ جاتے ہیں پارٹی سے، اسی لیے اب یہ بھی ڈیسیجن لے لیا گیا ہے کہ رؤوف حسن صاحب جو ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ پارٹی پالیسی صرف آ کے بیان کر سکیں گے، وہ ایکسکلوسیولی جو ہے وہ اسپوکس پرسن ہوں گے. پارٹی پالیسی تو کور کمیٹی بیان دے دیتی ہے نا. ہاں نہیں، رؤوف حسن صاحب کو جو ہے وہ یہ نوٹس آیا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا. نہیں میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن بہرحال پارٹی پالیسی جو ہے آپ نے تو ان کو سازشی قرار دیا تھا، ابھی یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے. یہ اس وقت جب انہوں نے میرے خلاف انٹرویو دیے تھے تو میں نے جواب دیا تھا. جنوری کی بات ہے یہ. ہاں ابھی آپ ہی مجھے نصیحت کر رہی تھی کہ آپ کی وجہ سے بیانات پیدا ہو جاتے ہیں. ابھی آپ ایک پھر نیا مسئلہ پیدا کر کے مجھ سے کچھ اگلوانا چاہتی ہے. تو اب مجھے رہنے دیں تاکہ میں مزید لوگوں کے ساتھ مخاصمت نہ مولوں، آرام سے چلے. دیکھیں پارٹی کا بیانیہ ہمیں پتہ ہے، ہماری پارٹی کا نیریٹو کیا ہے، خان کیا چاہتا ہے، ہم نے کیا بولنا ہے. باقی جو ہیں یہ لوگ اس کو سنتے ہیں جن کو بولنے کا ڈنگ آتا ہو، جن کے پاس منطق ہو اور دلیل ہو. اس شخص کے بولنے کا انداز خود ہی بیانیہ بن جاتا ہے. اور جو لوگ، آپ کو لگتا ہے لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میرا انداز گفتگو کچھ ڈفرینٹ سا ہے اپنا. تو تھوڑا فنی بھی ہے، آپ کو پتہ ہے نا. فنی تو میں خود ویسے ذاتی زندگی میں تھوڑا سا طنز و مذاق کرتا رہتا ہوں. فنی ہیں آپ، اسی لیے آپ کو نادر کے وہ جو پرینکس ہیں وہ بھی پسند آتے ہیں. ملاقات ہوئی ہے آپ کی نادر سے؟ نہیں، نادر کے ساتھ انشاءاللہ قریب ملنے کو جا رہا ہوں. آپ نے کہا تھا میں کراچی جاؤں گا اور ٹائم گزاروں گا. میرا ارادہ تھا، لیکن ابھی یہ ہماری پارٹی نے جو ڈیوٹیز لگائی ہیں، جلسہ ہے، ریلی ہیں، سینٹ کے الیکشن ہیں اور قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، ان وجہ سے میں اب اسلام آباد سے ہل نہیں پا رہا ہوں. صحیح ہے. جاتے جاتے یہ بتائیے گا پی اے سی کے چیئرمین بن رہے ہیں آپ؟ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے جو چیز جس کے لیے لکھی ہوتی ہے نا، لاکھ سازشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سرفراز کرتا ہے. آپ کا نام دیا ہے خان صاحب نے؟ خان صاحب نے میرا نام دیا ہے. لیکن کیا یہ بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ اگر یہ بنیں گے تو ہم کسی اور کو بنا دیں گے اور ان کو نہیں بننا چاہیے؟ یہ جھوٹ بولا ہے کسی نے، میں نے اس کی چیک کر دیا. کیا جھوٹ بولا ہے کہ یہ کل میرے خیال میں کاشف عباسی کے شو میں کاشف عباسی نے یہ بات کی ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا ہے کہ اگر ان کے نام پہ پی ٹی آئی انسسٹ کرے گی تو یہ ہم کسی اور کو دے دیں گے. کس کو؟
میرے نام پہ. ہاں لیکن کس کو دے دیں گے؟ کسی اور کو یہ نور عالم خان کا نام دیا ہے. اچھا تو میں یہ عرض کروں میں نے یہ چیک کیا اسپیکر صاحب کا نام غلط مسکوٹ ہوا ہے. مجھے یہ اندرونی سازش لگتی ہیں تاکہ اس کو جواز بنا کے کسی اور کا نام آگے کیا جائے. مطلب اندرونی سازش آپ کی پارٹی کی ہی اندرونی سازش لگتی ہے؟ یہ میرے اپنے مہربان ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ کے اپنے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ پی ایس سی چیئرمین بنیں؟ بہت سے لوگ ہماری پارٹی میں نہیں چاہتے. اور کیا وجہ ہے اس کی آپ کے خیال میں؟ یا وہ خود بننا چاہتے ہیں، اپنے کسی دوست وغیرہ کو بنوانا چاہتے ہیں. ہاں یا جیلسی جو آپ نے کہا کہ پہلے بھی جو ہے نہیں سازش پارٹی میں مطلب ہماری پارٹی میں کچھ بہت زیادہ ہے. لیکن اب مجھے پرواہ نہیں ہے. خان نے کہا ہے چھوڑو ان کو، دیکھنا بھی ان کی طرف مت. اچھا اب ہم پرواہ نہ کرو ان کی. پرواہ ہی نہیں ہے. ہاں آپ پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں اپنے انٹرویوز میں کہ میں تو خان کو جواب دے ہوں. تو ہوں نا، صرف خان کو جواب دیں. بالکل. لیکن مروت صاحب پارٹی کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، ایک ہائرارکی ہوتی ہے. یہ بھی جو باقی آپ کے ساتھی ہیں ان کو بھی خان صاحب نے ہی اپوائنٹ کیا ہوا ہے نا. کوئی چیئرمین ہے، کوئی جنرل سیکرٹری ہے، کوئی سب ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے جواب دیں. تو آپ ہائرارکی نہیں فالو کریں گے؟ کون سی ہائرارکی؟ کوئی چیئرمین ہے، کوئی جنرل سیکرٹری ہے، کوئی کیا ہے، تو وہ سب بھی تو خان نہیں لگائے ہوئے نا. ہائرارکی ہے ہی نہیں. پھر فی الحال تو ہمیں حکومت نے بے نام اور بے پارٹی کیا ہوا ہے. ہم سنی اتحاد کونسل میں، پی ٹی آئی تو ابھی تک ہمیں نشان ہی نہیں دیا ہے، نہ ہماری پارٹی. تو آپ نے کہا کہ وہ بھی جواب دیں خان کو، تو سب اسی طرح اگر صرف خان کو ہی جواب دیں تو کوئی پارٹی کا اسٹرکچر ہی نہیں ہے، زیرو ہی ہو جائے گا نا پارٹی کا اسٹرکچر. تو گزارش یہ ہے، میں معاملات میں بنیادی طور پر میں خان کے لیے کام کر رہا ہوں. میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. ہاں خوش تو نہیں، لیکن ایک اور اگر کسی کو قبول ہوں تو ہوں، اور اگر کسی کو قبول نہیں ہوں تو مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. مطلب یہ وہ میرے کوئی ٹارگیٹس ہی نہیں ہے، ایمبیشنز ہی نہیں ہے. میں مطلب یہ خان نہ ہو، خدا کی قسم ایک دن ان کے ساتھ نہ گزاروں. سمجھ گئے؟ صحیح. میں خان کی وجہ سے ہوں اور خان کے ساتھ ہوں. باقی جو ہے نا کوئی مجھ پہ اتھارٹی نہ جتائے. خان جو حکم کرے گا، خان کہے گا. دیکھیں چیئرمین ہے نا گور، وہ میرا دوست بھی ہے، وہ سمجھتا ہے جو انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے میں مانتا ہوں. تو باقی میں بس باقی جو کوئی کچھ بھی کہتا ہے، میں خود مطلب گور کے علاوہ باقی کوئی مجھ سے سینئر ہے ہی نہیں جو مجھ پہ کوئی اپنی ہیرارکی جتائے. اینی ہاؤ میں تمام کام کرتا ہوں پارٹی کے لیے، لیکن لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. اور اگر کوئی مجھ پہ ویسی کوئی مطلب باسی ہونا چاہتا ہے، آئی ایم ناٹ دا ٹائپ آف اے مین. بہت بہت شکریہ مروت صاحب، آپ نے ٹائم نکالا. میں پھر سے بتا دوں بہت بزی انسان ہے لیکن یہ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.